کے بعد آپ لوگوں کا ہوں گے کہ یہاں پہ یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں پہ آپ کے آفس میں کر سکوں. اس کے لیے میں اپنا ٹریننگ پروگرام اسی خالصہ علی کا اور بیرسٹر صاحب کا پروگرام. Ladies and gentlemen, firstly, it's a very unique training program which has been arranged to create some sort of the awareness regarding the international economic law. Because internationally, most of our students, they are well equipped, they are well versed about the conventional subjects like the constitutional law, civil law and criminal law. After 10 years experience, I have gone through this analysis. The majority of the young lawyers, and even then, some senior lawyers, there is a lack of understanding about international economic law. Because I firstly discuss the significance of international trade. Ladies and gentlemen, while the trade is important for the nation, that is an important thing. No nation can work in the isolation. For our economic prosperity, for our economic development, international trade is an important part of our economy. No country can isolate itself from the global challenges of international trade. These are the various theories which is expounded by the various economists, like the comparative theory and the absolute advantage theory. All of these theories come to the conclusion that international trade is important for the nation. Not for the trade only, the investment is also important for the nation. So the international economic law is their subject which regulate the international trade affairs among the states and their individuals. And international economic law is primarily based on three fundamental pillars. One is international trade law, and second is international finance law, and third is international development law. These are three important pillars of the international economic law. My area of focus today is the WTO. The WTO is a World Trade Organization. This organization is a part of international law because international law is more stronger and effective than your national law. Why? The question is because there is an effective enforcement mechanism behind the enforcement of international law. Like, take the example of the human rights. आप human rights की example ले लेते. Human rights are those minimum conditions which are essential for human existence. International human rights, they are come under the covenant of international treaties, and these are binding for the nation who have signed and ratified these agreements. تو انٹرنیشنل لا میں جب آپ کیا کرتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل لا کا حصہ بنتے ہیں تو اس میں وہ آپ کے نیشنل لا سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کیوں اسٹرانگ ہوتا ہے؟ چونکہ اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ انفورسمنٹ کا میکانزم موجود ہے. آج آپ دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا جی کہ آج ڈے کیئر سینٹر بن رہے ہیں خواتین کے لیے. آج ہم کہتے ہیں خواتین کا جو ہے وہ ملازمتوں میں حصہ رکھا جا رہا ہے. آج ہم پیٹرنٹی لیو کی بات کرتے ہیں. آج ہم ہیومن رائٹس کی یہ ساری کی ساری جو گورنمنٹ کو یہ مجبوری کے تحت کرنا پڑتی ہے. گورنمنٹ اس کا کریڈٹ خود لے کے جاتی ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے نا ہم نے یہ لگائے ہیں. اصل میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے تو ہیومن رائٹس باڈیز ہوتی ہیں اسے اکاؤنٹیبل سمجھتی ہیں. اسے پوچھتی ہے نا آپ نے یہ ان ٹریٹیز کے اوپر سائن کیے تھے تو آپ نے اس کے اوپر اپنے ملک میں کیا ڈیولپمنٹس کی.
تو جب آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کی ہوتی تو وہاں پہ آپ کی ایک بلیمنگ اینڈ شیمنگ ہوتی ہے. جب بلیمنگ اینڈ شیمنگ ہوتی ہے اس کے بعد اسے زیادہ جو سخت ایٹیٹیوڈ وہاں پر اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کی اکنامک سینکشن لگائی جاتی ہے. تو انٹرنیشنل لا کے اندر آپ یہ مت سمجھیے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے ہوا میں جو ہے وہ ویکیوم کے اندر ورک کر رہا ہے, ایسے نہیں ہے. یہ آپ کے نیشنل لا سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اس کی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس لیے WTO جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور واٹ از دا WTO? The question is, WTO is basically a World Trade Organization that came into existence on the 1st January 1995. And this organization deals with the international trade among the nations and their individuals and provides a negotiating forum to resolve the commercial disputes and to eliminate all forms of the tariffs and the non-tariff barriers which come on the way of the promotion of international trade. تو لہذا WTO جو ہے وہ ایک ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کو پاکستان نے بھی سائن کیا, اور پاکستان نے اس کو 1 جنوری 1995 میں اس کو سائن کیا تھا. اور اس کے تحت آج اس کے 164 ملک جو ہیں کنٹری اس کے ممبرز ہیں. اس کی افادی سے یہاں سے اندازہ لگائیں. اور WTO جو بیسیکلی یہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں بیس کرتی ہے. اس کا مقصد ملکوں کے درمیان میں انٹرنیشنل ٹریڈ کو کیا کرنا, ریگولیٹ کرنا, ان کے درمیان میں کوئی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم ہے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کا انتہائی اسٹرانگ ہے. اور میں لیٹر اسٹیٹس سے آپ سے بات کروں گا اس کی افادیت کے اوپر, اور جس کے لیے ہمارے جو ینگ لائرز ہیں, یہ لیڈیز اور جینٹلمین جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بڑا اسکوپ ہے. چونکہ ہمارے جب ہم انٹرنیشنل ٹریڈ ڈسپیوٹس میں جاتے ہیں تو ہمارے اکثر جو لائرز ہوتے ہیں یا اس پر ہم اس طرح جو ججز ہوتے ہیں ان کو اس کے پروسیس کا نہیں پتا ہوتا. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ WTO کوئی NGO ٹائپ چیز ہے. تو اس لیے پاکستان نے اس پہ سائن کیے, اور WTO میں کا فنکشن جو تھا بیسیکلی انٹرنیشنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنا ہے. اور اس کے 160 کنٹریز نے اور افغانستان کو اس کی لاسٹ ٹائم اس کی ممبرشپ ملی. اور اس کا بیسک اس کی کچھ پرنسپلز ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ پرنسپل اس کے دانے کا یہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں دیٹ از دی ٹریڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن. اس کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ پرنسپل ہے. اس کی ہسٹری تھوڑی سی یہاں پہ پرنسپل کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کی ہسٹری کا ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. چونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ WTO آپ کے نیشنل لیگل سسٹم کا حصہ بن چکی ہے. آپ کو پاکستان نے اس کے اوپر مختلف قوانین اس پہ قانون سازی کی ہے. اس کی میں جو لاز بنے ہیں اس کی میں ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اب جب ہم نے WTO کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, جب ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی تو اس کے بعد دنیا میں 3 بڑے میجر ایشوز تھے جو دنیا کو سامنا کرنا پڑا تھا. سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ایشو یہ تھا کہ اس زمانے میں آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ سب سے جو امپورٹنٹ ایشو تھا آپ کے پاس یہ تھا کہ ریہیبلیٹیشن کرنی تھی لوگوں کی. بہت زیادہ میسو ڈسٹرکشن ہوئی دنیا کے اندر, بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی. سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ تھا دنیا کے جو تھنک ٹینک تھے کہ ہم نے لوگوں کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, اپنے تمام لوگوں کو ان کو دوبارہ آباد کرنا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو تھا جو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد تھا, جو ایشو تھا دنیا کو, وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ہر ملک جو تھا اپنی کرنسی کو خود ایویلویٹ کرتا تھا. مائٹ از رائٹ والا حساب تھا. جو ملک جتنا تگڑا ہوتا تھا وہ اس کے مطابق اپنی کرنسی کو ایویلویٹ کرتا تھا. آپ کہتے ہیں میری کرنسی بہت تگڑی ہے کیونکہ میری اکانومی بہت اسٹرانگ ہے, اس لیے وہاں پہ آربیٹریرینس ہے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ کرنسی ریٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنل ادارہ یا فورم موجود نہیں. اور تھرڈ ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ کو, انٹرنیشنل تجارت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی فورم موجود نہیں تھا. اور اس وقت ایک پالیسی چلتی تھی, ایک ورڈ تھا پرانی انگلش میں یوز کیا جاتا تھا, میک یور نیبر بیٹر, کہ آپ اپنے ہمسائے کو ٹکڑا کر دیں. اور ٹکڑا کیسے کیا جاتا تھا, جب آپ اپنے ٹیرف جس کو ٹیکسز کہتے ہیں, آپ اس کی جو ایکسپورٹ ہے اور جو آپ اس کی امپورٹ آ رہی ہے, آپ امپورٹ ٹیکسز کو زیادہ کر دیں, جس کی وجہ سے وہ ملک اس قابل نہیں رہتا تھا کہ آپ کے ملک میں اپنی کوئی چیزیں ایکسپورٹ کر سکے. جب وہ ایکسپورٹ نہیں کرتا تھا تو آٹومیٹکلی وہ خود ہی کنزیوم کر دیتے تھے. جب آپ خود کنزیوم کر دیں گے یا ضائع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی اکانومی کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. اس لیے دنیا میں 3 ایشوز کا سامنا تھا. ون ایشو واز ریہیبلیٹیشن, سیکنڈ ایشو واز there was no
stable institution to regulate the affairs of the currency, and third issue was to regulate the international trade among the nations. अब इन तीनों इश्यूज को एड्रेस करने के लिए दुनिया के जो थिंक टैंक थे उन्होंने 1946 में एक मीटिंग कॉल की, एक कॉन्फ्रेंस हुई, और वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अमेरिका की एक स्टेट है, स्टेट ऑफ न्यू हैम्पशायर। वहाँ पे एक प्लेस है, एक गांव है, टाउन जिसको कहते हैं, उस टाउन को कहते हैं ब्रेटन वुड। वहाँ पे ब्रेटन वुड के मुकाम के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है जिसमें इन तीन इशू को एड्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, एक लाइव तैयार किया जाता है, और अल्टीमेटली कंसेंसस बात पर हो जाता है कि तीन इशू को फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए, और जिसके नतीजे के तौर पे दुनिया में तीन इदारे जो है वो वजूद में आ जाते हैं जिनको कलेक्टिवली ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से हिस्ट्री में मंसूब किया जाता है। पहले इशू के लिए एड्रेस करने के लिए आपके पास क्या आया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आया, जिसका काम लोगों को रिहैबिलिटेट करना था और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनके डेवलपमेंट में फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए उनको क्या करना था, एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। that is called the World Bank, now which is famous now today is called the World Bank. And second important institution that is to regulate the affairs of the currency and to establish that the stability in the international currency, that is called the IMF. IMF भी इसी का पैटर्न इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बना। एंड थर्ड जो पिलर था, जो थर्ड इदारा बना, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहते हैं, जिसको ITU कहा था। ITU में क्या करना था, दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना था। तो अल्टीमेटली पहले दो इदारे तो बन गए, IBRD भी बन गया जो आज हम वर्ल्ड बैंक जिसको हम कहते हैं, और दूसरा इदारा जिसको आज हम बड़े फेमस उसको ब्लेमिंग भी करते हैं जिसको हम IMF कहते हैं, ये दूसरा इदारा बना। और तीसरा जो था ITO, जिसको अमेरिका ने ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, अमेरिका ने पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसको रेटिफाई नहीं किया, लेकिन चूंकि उस जमाने में आफ्टर डीकोलोनाइजेशन के बाद डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक पॉलिटिकल एक अवेयरनेस पैदा हो चुकी थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर ITO कामयाब नहीं हुई तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा इदारा मौजूद होना चाहिए जो दुनिया की तजारत को रेगुलेट करे। उसके सब्स्टिट्यूशन के तौर के ऊपर ITO के ऊपर एक तीसरा इदारा वजूद में है जिसको सोसाइटी में आज जहाँ पे GATT कहा जाता है, GATT GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये तीसरा इदारा जो था वो वजूद में आया, और जो बाद में ये GATT जो था वो WTO में बाद में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अब तीनों इदारे जो है अल्टीमेटली GATT जब जो थी ये 1 जनवरी 1948 को ऑपरेटिव हुई थी। अब पाकिस्तान जो था GATT का फाउंडिंग मेंबर था। अब GATT कब इंप्लीमेंट होती है, अक्टूबर में। पाकिस्तान कब बनता है, अगस्त में 1947 में। जैसे पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है, उसके आज़ाद होने के फौरी बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि फौरी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को जाकर साइन कर दिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये जो उसके पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो बगैर सोच के सभी चीज़ों पे जाकर साइन कर देते हैं। उसके ऊपर प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि हमारे पास एक लीगल फैकल्टी के लोग, एक्सपर्ट लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होते जो गवर्नमेंट को ये एडवाइस कर सकें कि जनाब आप इस एग्रीमेंट में जब साइन करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए लीगल इम्प्लीकेशन अपनी क्या होंगी। हमने फौरी तौर पर क्या किया, दुनिया में या अपना एक नाम बनाने के लिए जब हम बनाते हैं तो हम किसी चीज़ को फौरी शौक में शुरू कर देते हैं और जज्बात में शुरू करते हैं, जिसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। जब GATT हमने साइन किए तो जब हमारे ऊपर कैपिटल जिम्मेदारी पड़नी शुरू हो गई तो हमने कहा ये क्यों हो गया, ये तो उन्होंने कहा नहीं, आप जब आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट में साइन कर दिए तो उसके तहत आपको सर्टन आपको लेजिस्लेशन करना पड़ती है, उसको इंटरनेशनल ट्रीटी को अफेक्ट देने के लिए यू हैव टू मेक जो नेशनल लेजिस्लेशन, एंड इफ यू हैव फेल्ड to promulgate a legislation to give the effect that international agreement, ultimately you will be answerable, you will be accountable for the international community. तो जब हमने GATT पे साइन कर दिए उसके बाद हमारी जिम्मेदारी स्टार्ट हो गई। जब स्टार्ट होती गई अल्टीमेटली जो था GATT जो थी बेसिकली ये इंटरनेशनल गुड्स को डील करती थी, जो इन मुल्कों के दरमियान में जो गुड्स की तजारत होती थी ये उसको रेगुलेट करती। पर GATT पे चलती रही, लेकिन GATT जो थी एक एडहॉक बॉडी थी, एक एडहॉक समझते हैं एक टेम्परेरी बॉडी थी, लेकिन ये इतनी एग्जॉस्टिव नहीं थी। इसमें कई प्रॉब्लम सबसे इसमें ये प्रॉब्लम था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं, आपको पता है जिसको हम ट्रिप्स कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इकोनॉमी का, जिसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड सो फॉर्थ, ये सारी इसी में करो। उस जमाने में इसका फर्स्ट GATT जो थी वो आपकी गुड्स को डील करती थी, ना ट्रिप्स को, ना पेटेंट्स को
डील करती थी, ना उसके लिए कोई फ्रेमवर्क प्रॉपर था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जो उसमें मिसिंग था, जो गैप की प्रॉब्लम थी, वो सर्विसेज। मैं वकील हूँ, आप लोग वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप दूसरे मुल्क में जब आप अपनी सर्विसेज देने के लिए जाते हैं तो आप भी किसी इंटरनेशनल लॉ के तहत आपकी सर्विसेज आपको हैंडल करना पड़ती हैं। तो इसलिए सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए गैप के अंदर कोई स्कोप मौजूद नहीं था। और तीसरा और फोर्थ जो बड़ा जो डेंजरस पॉइंट था गैप के अंदर, उसका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो मैकेनिज्म था, उस जमाने में गैप की बात कर रहा हूँ, वो इंतहाई कमजोर और नॉन इफेक्टिव किस्म का था। चूंकि उसकी हैसियत आप ऐसे समझ लें कि जैसे आज यूनाइटेड नेशन की नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पे अगर एक मुल्क उसको वीटो कर देता है, पावरफुल मुल्क वीटो कर देता है, तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाते। उस जमाने में ये होता था, गैट के अंदर एक पावरफुल लॉबी मौजूद होती थी जो किसी वक्त भी उस रूलिंग को ब्लॉक कर सकती थी। लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान में ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और इकोनॉमिक लड़ाई थी। चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज ये चाहते थे कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जा सके। चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ये अवेयरनेस आ चुकी थी और ये चाहते थे कि हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। कोई नीड द ट्रेड रादर देन नीड द एड। क्या होता है कि हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसी में है कि हमें तजारत के अंदर जो है वो हमें पार्टिसिपेशन करवाई जाए और हमें यूरोप की और डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट तक हमें एक्सेस दी जाए। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ कि उनकी डिमांड सामने आई, जिसको उन्होंने अपने 1972 के अंदर डेवलपिंग कंट्री ने डेवलप्ड कंट्रीज से ये डिमांड की, जिसको उस डिमांड को आज हिस्ट्री में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को डेवलपिंग कंट्री ने 1972 में पेश किया। और ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था? ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड थी। वो डिमांड ये थी, वो चाहते थे कि हम भी आपकी तरह, हम भी डेवलप कंट्रीज की तरह जो है ऑटोनोमस होना चाहते हैं, हम भी प्रॉस्पेरिटी में जाना चाहते हैं, हमारी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में पॉवर्टी को एलिमिनेट होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो खुशहाली आए, इंडस्ट्री आए, जहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और हम भी आपकी तरह जो है खुशहाल होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, हम आपकी बातों को मान लेते हैं। अल्टीमेटली जब डेवलपिंग कंट्री ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की शक्ल में अपने मुतालबात जनरल असेंबली के सामने रखे, तो जनरल असेंबली ने उन मुतालबात को तस्लीम किया। तो अल्टीमेटली उसको फिर क्या किया गया, वक्त के साथ साथ उन तमाम मुतालबात को हमने WTO की शक्ल में क्या कर दिया, उनको लीगल इफेक्ट देके उनको उसमें शामिल कर दिया। और आज हमारे पास जो है वो WTO हमारे पास जो है वो 1 जनवरी 1995 के अंदर वो वजूद में आई। बेसिकली ये गैट की क्या थी, गैट के प्रोसेस की कंटिन्यूटी थी। और ये कंटिन्यूटी कहाँ पे जाके खत्म हुई? ये यूरोगाई में एक राउंड हुआ जिसमें WTO जो थी वो क्या की एक बॉडी बनी, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज के तमाम इश्यूज को एड्रेस करने के लिए वो तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर जो इनकॉर्पोरेट किए गए। और उसमें ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक इफेक्टिव निज़ाम बनाया। सर्विसेज जो थी जो किसी हिस्से में नहीं आती थी, क्योंकि सर्विसेज इंटरनेशनल ट्रेड का 60% आप अंदाजा है कि आपकी 60% जो आपकी जो तजारत है वो सर्विसेज है। डॉक्टर्स, वुकला, इंजीनियर्स, ये सारे लोग वहाँ पे जो लॉयर और टीचर जाते हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड का जो बिगर पार्ट है वो आपकी सर्विसेज है। तो सर्विसेज को जो WTO में शामिल किया गया। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं किसी मुल्क में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू है। जैसे नाम चलता है, अगर हम गूगल को देखें कि हम बड़े-बड़े जो नेस्ले के बड़े-बड़े किसी ब्रांड चलते हैं, इनका फिजिकल एसेट बहुत कम है, लेकिन इनके जो ब्रांड नेम है, इनकी जो गुडविल है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए WTO में तीसरी जो इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो किसको शामिल किया गया, वो ट्रिप्स को शामिल किया गया कि ट्रिप्स भी इसमें कवर हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब ट्रिप्स इसमें शामिल हो गई तो इसमें अब हमने क्या करना था? अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान के कुछ हमारे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे यूनिवर्सिटी में भी हम इस पे बकायदा एक डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो हमने लॉन्च किया हुआ है। हम WTO में पूरा एक फुल स्टैक जो है वो ये प्रोग्राम चलाते हैं जो 1 साल का डिप्लोमा होता है। मैं खुद उसको हैंडल और रेगुलेट कर रहा होता हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं सब्जेक्ट में हमारा एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ का सब्जेक्ट है जो आज आप पढ़े। आज आप हमारी हायर जुडिशरी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल जजेस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, इस बात की तरफ हम फोकस कर रहे हैं कि ADR की तरफ जाना चाहिए। अब ADR बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट है? ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में ट्रेंड चेंज हो गए। अब दुनिया में वैसा ट्रेंड नहीं है कि जैसे आप एक
چیزوں کی پریکٹس کرتے رہیں اور ساری زندگی آپ سے خوشحالی نہ آئے، اور ایسا آپ کی خوشحالی کی جو ضمانت ہے وہ آپ کو نئے لاز اور انٹرنیشنل اکنامک لا ان کو سمجھنا ہوگا، آپ کو انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن کی طرف جانا ہوگا، آپ کو ایڈیاز کی طرف جانا ہوگا۔ تو پاکستان نے کیا کیا، اور آپ کو یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، اور آپ سے میں ایک کوشچن شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ پہلے آپ کے ملک میں صرف کراچی کے اندر آپ کے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے معاملے جاتے تھے، اب آپ کے چاروں صوبوں کے اندر جو ہے پرائیویٹ بنا دیے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا حکومتوں کو شوق تھا بنانے کا یا کسی اور کو کس شوق تھا؟ بیسیکلی اس کے پیچھے انٹرنیشنل پریشر تھا، چونکہ جب آپ WTO میں سائن کرتی ہے تو WTO میں جب ہم نے سائن کی تو WTO والوں نے پوچھا ممبر کنٹری کو جائیے آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی پروٹیکشن کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، آپ نے تو اس پہ سائن کیے ہوئے، آپ کی لیگل اور ذمہ داری بنتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے کیا کیا، پاکستان نے اپنے تمام پیٹنٹس کے لاز کو، کاپی رائٹ کے لاز کو، تمام کو چینج کیا، نہ صرف چینج کیا بلکہ اس کو WTO کے قوانین کے مطابق لے کے آئے۔ اور اگر پاکستان نہ لے کے آتا تو آج پاکستان کے لیے بہت بڑی اکنامک سینکشن لگ جانی تھی۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لا ہیں، لا کے جو لوگ ہیں، ان کو کم از کم پاکستان کے جو لاز ہیں اور پاکستان کے کافی لاز ہیں، جیسے سب سے جو امپورٹنٹ لاز ہے جس کو نیشنل ٹیرریفیوژن ایکٹ کہتے ہیں جو 2015 میں ہے، اس سے پہلے 1990 کا لا تھا کہ ہم نے نیشنل ٹیرریفیوژن ایکٹ بنایا جو پاکستان کے اندر اس وقت تجارتی معاملات کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بارڈر کے خلاف اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے جس میں انفیئر ٹریڈ کا خدشہ ہوتا ہے تو وہاں پر نیشنل ٹیرریفیوژن جو ہے وہ اپنے رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جو پروسیڈنگ جاتی ہیں اب وہاں پہ ہمارے جو ہے لوگ، ہمارے جیسے ینگ لائر یا سینئر لائر، ان کو نہیں پتا کہ ہم نے نیشنل ٹیرریفیوژن میں کیسے پیش ہونا ہے۔ اس میں چند جو ایک خاص قسم کی لا ہوتا ہے ان کے لوگوں کو وہاں ایکسیس ہوتی ہے، ان کی وہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونٹی کی جو گناہ ہے، خاص طور پر جو ینگ جنریشن ہے، وہ اس ملک کی میں سمجھتا ہوں فیوچر ہے، ان کو اس طرح کے لا سمجھنے چاہیے تاکہ آپ کی بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے مل سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اسی کنونشنل پریکٹس کی طرف جائیں جی ہاں میں نے سول کی پریکٹس کرنی ہے تو میں کرمنل نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی پریکٹسز ہیں، اگر آپ دیکھیں، اور خواتین کے لیے فیملی میٹر، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ اور بینکنگ سیکٹر کے اندر جو کہ WTO کی ڈیمانڈ ہے اور لوگوں کو چاہیے اس میں ان ایریاز کے اندر آپ کو فوکس کرنا ہوگا۔ اب دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کروں گا، اب ہمارے پاس جب ہمارا کیس ہمارے ملک کے ساتھ کیس باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، WTO میں جب چلتا ہے ہمارے ملک کا خلاف کیس چلتا ہے، ہمیں وکیل جو بحث ہائر کرنا پڑتا ہے۔ پتہ چلا یہ پاکستان نے اتنے پر گھنٹوں کے ساتھ ایک لائر جو ہے اس کے ڈالر کے حساب سے کو ہائر کیا ہوا ہے، بھلے کہ پاکستان کے اندر WTO کے پینل کے سامنے ڈسپیوٹ ریزولوشن جو باڈی وہاں پہ جو بنی ہے، جو جنیوا میں ہے، اس کے سامنے ہمارے پاس وکیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہم وکیلوں سے پوچھیں کسی کو نہیں پتا کہ WTO کوئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں سانو کانسٹیٹیوشن کا پتا ہے، 99 ہمارے ڈیفالٹ کا پتا ہے، سیول میں جائے ہمیں الیکشن کا پتا ہے، کرمنل میں جائے تو ہمیں بیلا پتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دنیا ہے۔ We have to be, if we want to go with the developed nation, we have to upgrade our knowledge. اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اس لیے WTO میں جائیں، اور WTO کا ڈسپیوٹ کا ریزولوشن کا میکانزم جو ہے وہ تھوڑا سا میں یہاں پہ اس کو بھی ایلیبریٹ کروں گا۔ اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے ینگ لائر کا ٹیلنٹ ہے اور سینئر لائر موجود ہیں جو ماشاءاللہ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ ان کو کم از کم WTO کا ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ سسٹم ہے کہ اگر آج پاکستان کے خلاف کوئی WTO میں کیس ہوتا ہے تو آپ اپنے ملک میں جا کے وہاں پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا اور اس جو WTO کا جو نظام ہے، یہ یاد رکھیے گا اس میں بہت افیکٹو نظام ہے۔ اس میں خاص طور کے اوپر ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو انہوں نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے، اس کے اندر اس طرح کا جس طرح ہمارے سول کیسز میں چلتا ہے ایسا وہاں پہ نظام نہیں ہے، جو وہاں پہ صرف کمپلیکیشن نہیں ہے، وہاں پہ ہر چیز کے لیے ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلے اگر فرض کریں پاکستان کسی ملک کے خلاف WTO میں لے جاتا ہے، اور یاد رکھیے WTO میں گورنمنٹ جاتی ہے، جب گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیو لیگل ریپرزینٹیو جن کو وکیل کہتے ہیں وہ جہاں وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں، جنیوا میں جا کے کیس کو پلیڈ کرتے ہیں، اور سب سے پہلا طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ وہ پارٹیز کو جو ہے وہ 60 ڈیز کے لیے ٹائم فریم دیتے ہیں۔ جن ملکوں کے درمیان وہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اپنے میٹر کو جو ہے وہ 60 ڈیز میں آپ حل کریں، اور اگر ان کیس آپ 60 ڈیز میں ناکام ہو جاتے ہیں، دونوں پارٹیز کا کنسنسس نہیں ہو پاتا، تو وہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جی ہمیں کیا، وہ آپ کو کہتے ہیں جی چلیے ہمارے کنسنسس تو نہیں ہو سکا، تو دونوں پارٹی جو ہے وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہیں WTO کے سیکریٹریٹ سے کہ جناب آپ ہمارا پینل بنا لیں جو ہمارے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرے۔ وہ پینل ہے وہ 6 منتھ کے اندر 6 ماہ کے اندر پینل کو جو ہے کیا کرنا پڑتا ہے، ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، یہ مینڈیٹری ہے۔
اور اس کے بعد جب پینل کے سامنے پروسیجر کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے پروسیجر ہوتا ہے جیسے ہماری سول عدالت کے اندر ہے. پارٹی کو کہا جاتا ہے آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ لیں گے, اس کے دوسری پارٹی کو ایشوز فریم ہوتے ہیں, ان پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, پھر ایون ہے جب ایشو ہوتا ہے دونوں پارٹی کے آرگومنٹ کو لکھا جاتا ہے. لکھنے کے بعد پارٹی کو کہا جاتا ہے جناب دیکھیں یہ ہم نے آپ دونوں پارٹی کے آرگومنٹس کو سن لیا ہے اور یہ آپ آرگومنٹ کو چیک بھی کر سکتے ہیں, ان کو ریٹن فارم واپس دیے جاتے ہیں تاکہ کسی پارٹی کا کوئی اگر ایشو اگر اس کے آرگومنٹ میں کوئی ایشو مس ہوا ہے اس کو فوری طور پہ ریزالو کیا جا سکے. اس کے بعد پھر اس کے بعد جب ایشوز حل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پینل جو ہے وہ اپنی ایک انٹرنل فنڈنگ دیتے ہیں. وہ انٹرنل فنڈنگ ہوتی ہے, وہ کنکلوسیو نہیں ہوتی. اس میں پارٹی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے آرگومنٹس ہیں, اس کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو ریزالو کر لیں. اچھا اگر کسی پارٹی نے کو ریویو کروانا ہوتا ہے تو دونوں پارٹی کو پھر کہا جاتا ہے, اس میں 2 ویکس دیے جاتے ہیں کہ آپ اگر آپ کو اس ججمنٹ کے اوپر اعتراض ہے تو آپ ہمیں ریویو فائل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ریویو ہوتا ہے, الٹیمیٹلی وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب اس کے بعد اگر کوئی پارٹی اس فیصلے سے متفق نہیں ہے تو وہ جاتے کیا کرتی ہے, اپیل میں 60 ڈیز کے اندر اپیل میں جا سکتی ہے. اب اگر میں W2 کے سسٹم کو دیکھوں, میں ہمارے اگر یہاں پہ جوڈیشری کی اگر ریپرزنٹیشن ہوتی تو میرا بھی ان تک یہ میسج ہے کہ جیسے W2 کا نظام ہے اس نظام کو اسی طریقے سے ہمارے اپنے لوکل لاز کے اندر اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. چونکہ W2 کے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ باڈی کے اندر ہر چیز کو نیگوشیشن سے لے کے اس کی انفورسمنٹ تک ہر چیز کا ایک سسٹمیٹک ٹائم دیا گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ڈسپیوٹ کو انفورسمنٹ تک 15 ماہ کے اندر حل کرنا ہوتا ہے. تو اگر اپیل میں جانے آتی ہے تو 15 منتھ ہوتے ہیں, اگر اپیل میں نہیں جانے آتے تو 12 منتھ. ٹوٹل جو کیس ہوگا وہ کنکلوڈ ہوگا, تو جتنا مرضی لیندی کیس ہو اس کو 15 ماہ کے اندر ہر حال میں کیا کرنا ڈیسائڈ کرنا ہوگا. اب یہ تو ہے W2 کا سسٹم. اب پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کرتا ہوں میں کہ پاکستان کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت اور پاکستان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں. جیسے ہمارا ملک جو ہے ہمیں کیا پرابلم ہے. W2 میں خاص طور کے اوپر یہ یاد رکھیے گا کہ W2 میں ہمیں سب سے جو بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنے پروڈکٹ کی جو اسٹینڈرڈ ہے, ہماری جو سروسز کی جو اسٹینڈرڈ ہے اور ہماری انٹلیکچوئل رائٹس جو ہے ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا, ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. وہ کیسے کریں گے جب ہماری پروڈکٹ جو ہے کسی باہر کے ملک میں جاتی ہے تو W2 کا ایک لا بنا ہوا ہے, ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی ملک اپنی ایکسپورٹ کرے گا تو اپنے ایکسپورٹ کرتے ہوئے تو وہ ایکسٹرنل اسٹینڈرڈ کو کیا کرے گا, میٹ کرے گا. اس کی پیکنگ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے, اس کی ارینجمنٹس ایسی ہونی چاہیے, اس کی لیبلنگ ہونی چاہیے اور وہ ہیومن ہیلتھ کے لیے, پلانٹ کے لیے اور انوائرمنٹ کے لیے ہیزائڈیس نہیں ہونی چاہیے وہ پروڈکٹ. تو یہ اس کے تحت آپ کو اسٹینڈرڈ کیا کرنے پڑتے ہیں, میٹ کرنے پڑتے ہیں. پر کس لیے ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہمارے جو پالیسی میکر ہیں انہوں نے باقی سیاسی معاملات کے اوپر تو ہمیشہ توجہ دی, باقی لیکن انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ پاکستان کا کبھی بھی ایجنڈا نہیں رہا. ویری انفارچونیٹ. یہ میں بڑے کیونکہ ہمیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی طرف ہمارے ملک میں لیجسلیشن ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور نہ اس کی امپلیمنٹ اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی. کتنے آپ سے حال اٹھا کے بتائیں گے کتنے لوگ ہیں جو W2 کے قانون کو جانتے ہیں, کوئی مجھے بتا دیں. آپ اس میں سے میٹر تعداد بھی نہیں ہوتی جو W2 کے قانون کو, بلکہ آج جو سنتے ہوں گے یار کوئی نئی چیز دیکھی ہے. میں نہ چھوڑیا نہ پڑھا ہے. ایک آپ کے ماحول میں اسی طریقے سے 18 کروڑ عوام ہے, 18 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو W2 کو جانتے ہوں گے. یہ آپ کے ملک کا حال ہے. اس کا مطلب یہ آپ کا ملک کا حال ٹھیک ہے, پالیسی میکر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے سبجیکٹس کو کم از کم باہر کی لیول کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں باہر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کی تعاون سے جوڈیشری اور باہر مل کے یہاں پہ سینٹر آف ایکسیلنس فار انٹرنیشنل ٹریڈ ڈسپیوٹ سینٹر یہاں پہ بننا چاہیے. یہاں پہ ہماری ینگ لائرز کو ٹرین کیا جاتا تھا, ان کی ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیے جائیں کہ وہ 4 ہفتے کی ٹریننگ دی جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو سرٹیفکیشن دیے جائے, ان کو بتایا جائے ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں, ہم اپنی سروس دینے کے لیے تیار ہیں, فری آف کاسٹ دینے کے لیے تیار ہیں, نو پرابلم. یہ میرا اپنا ادارہ ہے, یہ ماہران میں آپ یہاں سے آتا ہوں, میں خود وکیل ہوں اور اس کے لیے تاکہ ہمارے ینگ جو جنریشن ہے جو ہمارا ملک کا ایسٹ ہے, کتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سینئر اور جونیئر سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کرنے چاہیے تاکہ ان کو سبسکرائب پروگرام ان کو بتایا جائے کہ یہ لا ہمارے ملک میں. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں جو دوسرا جو بڑے امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل اکنامک لا کے ڈومین میں آتا ہے, ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ ADR جو ہے وہ کیا چیز ہے, ADR کے اوپر سرٹیفکیٹ کورسز کروائے جائے تاکہ ہماری جو جوڈیشری ہے جو اوور برڈن ہے کیسز
ہمیں ہمارے لوئرز کو ٹرین کیا جائے کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ لوئر جو ہے وہ آج کل ایڈیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں, بجائے یہ شام تک بیچارے کیسز میں مبتلا اور کسی ایڈ تک نہ پہنچے, تو ان کو ایڈیار کی جو ٹیکنیکس ہیں, جو ایڈیار کے پروسیسز ہیں, اس کے بارے میں ان کو فلی ٹرین کیا جائے. جب بھی تب ممکن ہو سکے گا جناب باہر کی طرف سے جناب فیصل صاحب اگر تشریف فرما ہوتے ہیں یا سیکٹری صاحب کو میرا پیغام ان تک پہنچا دیجیے گا, تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ چاہتے ہیں تو سینٹر ہم ٹریننگ پروگرام اسٹارٹ کی وجہ جو ان کی کمی وہاں یونیورسٹی لیول پہ رہ گئی ہے یا باہر لیول پہ رہ گئی ہے, ہم سب مل کے یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اکیلا اللہ خان نے نہیں کرنا یا اللہ خان صاحب نے نہیں کرنا یا بیرسٹر صاحب نے نہیں کرنا, یا ہم نے سب نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور ہماری بات اللہ کے فضل سے میں یہ بتاؤں, میں باہر کے ملکوں میں جاتا رہتا ہوں, ہماری جو وکیل ہیں, ہماری جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت پوٹینشیل ہے. پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ اب ان کو ایک تھوڑا سا ان کو پراپر اسٹریم لائن کیا جائے, ان کو پراپر ٹارگیٹ اورینٹڈ بنایا جائے, ان کو فوکس بنایا جائے تاکہ یہ اسی لائن پہ کام کریں. آپ ان کو شروع سے بتا دیتے ہیں, ان کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں. جب میں پروفیسر بھی ہوں تو کہتے ہیں کہ وکالت میں کچھ نہیں پڑا, ادھر تکے ہیں, حالانکہ تکے نہیں ہیں, اس کے اندر بہت بڑا مکھن کھانا پینا افراشیں اور پراسپیرٹی, لیکن تھوڑی سی محنت درکار ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو WTO کا قانون ناصر جو ہے وہ سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے. اس لیے یہاں پہ ایک سینٹر ضرور ہونا چاہیے, ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے, جس پہ جناب اس پہ جیسی آپ اس کو کوشش کریں. جہاں تک میری خدمت ہے میں حاضر ہوں, اس پہ WTO کا سیل بنایا جائے, سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے, فردر آپریٹڈ لاء کے لیے بنایا جائے تاکہ نئے لوگ وہاں پہ آئیں, یہاں پہ ٹریننگ لیں. آپ جب دن چیپر پہ گئے وہاں پہ جا کے یہ اپنا ایک اسکوپ بنائیں وہاں پہ جا کے. ان چیزوں کے لیے ہمیں اپنے لاء کو کیا کرنا ہوگا, ریوزٹ کرنا. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو دوسرا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ لائرز کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس اخلاف کیس ہوتا ہے تو ہمیں جا کے امریکہ سے اور برطانیہ سے جا کے وکیل ہائر کرنے پڑتے ہیں. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ WTO کے بڑے ماسٹر ہیں, لیکن ہماری یہ جنریشن میں اللہ کے فضل سے چیزیں کم نہیں ہے. تو ایک تو لیگل پرابلم ہے, لیگل ایڈوکیسی جو ہمارے پاس نہیں ہے. تیسری تو امپورٹنٹ بات ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ اویئرنیس پروگرام میں وہ اسٹارٹ کروائے ہیں, نہ صرف وہ جو پریکٹسنگ لائرز ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی ہونے چاہیے, خاص طور پہ جو ہمارے فارمرز ہیں, جو ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں, جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں, ان تمام لوگوں تک ایک اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اوپر WTO کی کیا لیگل امپلیکیشنز ہیں. اور اگر ہم WTO کی امپلیکیشن سے واقف رہیں گے, سائڈ رہیں گے, تو ہم کام نہیں ہو سکتے. چونکہ WTO is just a wave of the globalization, and the globalization cannot be stopped. We have to make ourselves according to the challenges of the globalization, and the WTO is a that instrument which can manage and handle and control the challenges of the globalization. Therefore, I request all of you, please come forward and to establish a center of excellence here with the help of the bar and bench and the profession of the legal fraternity. It is a common responsibility of all of us, and I request the bar, please establish Center for the Excellence for the Dispute Settlement System under the WTO. Thank you very much.